लतीफ़ा गोई, और फिर वो भी बज़्म मुस्तफ़ाई में। भरोसा मत करो उस मस्खरे की रहनुमाई में, घड़ी रोने रुलाने की है और ये शाद करते हैं। बुरे हैं वो हंसाकर जो हमें बर्बाद करते हैं। शेर पढ़ रहे हैं, अगर वो इस मेयार पर हैं तो पढ़िए, नहीं तो फिर उन्हीं के लायक कोई शेर ढूंढ ढूंढ करके काम चलाइए। बज़ाहिर एक हैं, बातिन में तन्हा अंजुमन है ये, हो जिसमें हर तरह के फूल, एक ऐसा चमन है ये ऐसे फूल हैं जो एक ही खिलता है गुलशन में, नमूना दूसरा इनका नहीं मिलता है गुलशन में। मुआसिर आलिमों में काफ़िला सालार लगते हैं, अमल में नापिए तो ये कुतुब मीनार लगते हैं। खुदा ने इनको बख्शा है अजीब जौहर खिताबत का, बहा देते हैं सूखे दश्त में दरिया फसाहत का। नज़र आती है दुनिया सर नबू इस्लाम के आगे, ये ऐसा खींचते हैं नक्शा इस्लामी सदाकत का। जामे खिताबत इन्हें कहिए, जामे खुतबात इन्हें कहिए, इन्हें खुम कहिए। सच यही है कि शहनशाह तकल्लुम कहिए, दिलकशी नज़्म से बढ़ के है नस्र में इनकी, इनके आगे है पशीमान तरन्नुम कहिए। जो निकलता है खिताबत में किरण बन बन के, उसको अल्फाज न कहिए उसे अंजुम कहिए। फ़लसफ़े नस्र से ज़्यादा हैं छुपे नज़मों में, इसमें सच्चाई नहीं बल्कि तवहम कहिए। और गुलजार दहलवी का एक ये शेर, दो शेर है, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अंगूर पिला दे साक़ी, शोला तूर पिला दे साक़ी, हौज़ कौसर से मंगा कर मुझको नूर ही नूर पिला दे साक़ी। और जलसों में सिर्फ इस्तक़बाल के लिए नहीं, हालात साजगार करने के लिए, लोगों को गर्म करने के लिए मुनासिब अशार कहे जाते हैं। उसमें से देखिए आप जहाँ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेरे अशार हैं। जिसमें इश्क़ हुजूर होता है उसका दिल मिसले तूर होता है, रुख पे रंगे सुरूर होता है, उसकी आँखों में नूर होता है। अहले सुन्नत के सारे जलसों में आशिकी का ज़ुहूर होता है। जो नहीं बैठते हैं जलसों में उसके दिल में फतूर होता है। आईना उसकी खुशनसीबी का टूट के चूर चूर होता है। दूर बैठे जो बज़्म नबवी से मुस्तफ़ा से वो दूर होता है, मुस्तफ़ा से भी दूर होता है। घर से आकर यहाँ जो सैर करे कितना वो बेशऊर होता है। गुले इश्क़ नबी की अपनी खुशबू है बहुत काफ़ी, अलग से इत्र दे के उसको महकाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते, बहुत मुश्किल कलाम है। ये शेर है, उसमें मेरे अशार मिले हुए हैं। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। है इश्क़ मुस्तफ़ा का सोच जिस मोमिन के सीने में, सरापा आग है वो उसको गरमाया नहीं जाता। कोई भी चुप किसी भी दर्द से बेचैन होता है, कोई भी जब किसी भी दर्द से बेचैन होता है तो वो खुद ही तड़प उठता है, तड़पाया नहीं जाता। इसमें एक शेर पुराने ज़माने का है, बाकी मेरे हैं। हाँ, जज्बात भड़काने के लिए ये अशार भी पढ़े जा सकते हैं कि दुश्मन जो है वो जहर उगलता ही रहेगा, जलसों का चिरागे से ही जलता ही रहेगा। हासिल कफ़े अफसोस को मलता ही रहेगा, चश्मा है मदीने का उबलता ही रहेगा। मालूम है कि बिजली भी गिरती ही रहेगी, मालूम है कि बिजली भी गिरती ही रहेगी, ये पेड़ मगर फूलता फलता ही रहेगा। और शब्बीरी के गरपाँव भी कट जाएंगे फैज़ी, या ऐसा मुसाफिर है कि चलता ही रहेगा। देखिए, एक अलमनाक पहलू जलसों का ये भी है कि कुछ मुकर्ररीन लतीफ़े के सहारे से
کامیابی حاصل کرتے ہیں اور مجمع کو ہنسواتے ہیں۔ بزم رسول کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس کن کر دامی آیت جنید و باعزی جا۔ آپ کا اور کچھ کام آئے نہ آئے، ادب بہرحال کام آ جائے گا۔ اور اس مجلس میں ہنسی میرے حلق سے کبھی نہیں اترا یہ معاملہ۔ اگر واقعی آپ بھی ہمارے ہم خیال ہیں تو ویسی جگہ پر آپ یہ اشعار کہہ سکتے ہیں کہ ہنسی کیوں کر اسے آئے جو زخمی سر سے پا تک ہے۔ واقعی یہ قوم مظلوم ہے، سب کا ہدف ستم یہی قوم ہے۔ تعلیم سے محروم، پیسے سے محروم، طاقت سے محروم، اتحاد سے محروم، غریبی، مفلسی، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ ہنسی کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ ان حالات میں اگر ہم قوم کو ہنساتے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اشعار ہیں کہ ہنسی کیوں کر اسے آئے جو زخمی سر سے پا تک ہے، سکون کیسے وہ پائے جو کہ محروم دوا تک ہے۔ لطیفہ گوئی اور پھر وہ بھی بزم مصطفائی میں، بھروسہ مت کرو اس مسخرے کی رہنمائی میں۔ گھڑی رلانے کی ہے اور یہ شاد کرتے ہیں، برے ہیں وہ ہنسا کر جو ہمیں برباد کرتے ہیں۔ نعت خان نے نعت ایسی پڑھی ہو کہ واقعی تصور میں مدینہ آ گیا ہو، آنکھیں شبنمی ہو گئی ہوں، عشق کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہوں، تو ان حالات میں ان کی ستائش اور آفرین یوں کی جا سکتی ہے۔ نعتیں سنا کے بزم میں قائم مثال کر دیا، نغمہ سرائے مصطفیٰ تو نے کمال کر دیا۔ بلبلے بزم ذکر حق تیرے کرم کا شکریہ، چھلکا کے جام نغمگی مست و نہال کر دیا۔ تو ہے شکاری سب شکار، تیری چھری میں تیز دھار، نغمے میں کیسا تھا اثر، سب کو حلال کر دیا۔ یہ اشعار اس میں غالباً دو دوسرے کے ہیں، دو میرے یاد نہیں۔ رنگت یہاں کی کتنی بھلی تھی ابھی ابھی، یہ تو مطلع ہی میں نے کہا ہے۔ رنگت یہاں کی کتنی بھلی تھی ابھی ابھی، ہر روح کیفیت میں ڈھلی تھی ابھی ابھی۔ یہ جب کوئی بہت پر اثر کلام پڑھ کے چلا جائے، مجمع پر خمار طاری ہو، تو تاثر یوں دیا جا سکتا ہے کہ رنگت یہاں کی کتنی بھلی تھی ابھی ابھی، ہر روح کیفیت میں ڈھلی تھی ابھی ابھی، شمع تصورات جلی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی۔ معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کے لبوں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ شیرینیاں انڈیل دیا گوش روح میں، نغمہ تھا کہ شکر کی ڈلی تھی ابھی ابھی، رنگت یہاں کی کتنی بھلی تھی ابھی ابھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نقیب خود بھی کچھ الحان ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ بھی حسب حال شعر پڑھ دیتا ہے۔ اگر یہ موقع ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں وہ کہ شوق کو کچھ آزما کر دیکھ لوں، ماہی پہلے گنگنا کر دیکھ لوں، کس قدر ہلچل ہے گہری جھیل میں، شیر کا کنکر گرا کے دیکھ لوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچارہ نقیب بہت محنت کرتا ہے لیکن زمین جنبت نہ جنبت گل محمد زم مجمع ٹس سے مس، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اپنے زخموں کا اظہار یوں کر سکتے ہیں کہ لہجہ رہا ہے میرا مناجات کی طرح، لیکن سنا گیا ہے شکایات کی طرح، محنت تو کی ہے شاہی محلات کی طرح، اجرت ملی ہے تنکا و ذرات کی طرح۔ کچھ جلسے ایسے ہیں جو واقعی نقش کل حجر بن جاتے ہیں اور اس کا اثر دیر تک باقی رہتا ہے۔ اگر دونوں اہل دل ہوں، یعنی دل سے بولا جائے، دل سے سنا جائے، جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ ہر چیز دل میں خیزت بڑ دل میں عزت، جو دل سے نکلتا ہے وہ دل ہی پر ہوتا ہے۔ اقبال نے اسی کو کہا ہے کہ آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو ایسے جلسوں کے لیے تاثر پیش کیا جا سکتا ہے کہ انہی جلسوں میں قلب و ذہن کی تطہیر ہوتی ہے،
پڑھی جاتی ہے، نعت مصطفیٰ تقریر ہوتی ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نائبین مصطفیٰ آؤ، کہ ایسی مجلسوں کی خاک بھی اکسیر ہوتی ہے جہاں تدبیر کی جاتی ہے اصلاح مفاسد کی، کہیں لفظوں کا مرہم اور کہیں شمشیر ہوتی ہے۔ یہ وہ محفل ہے جس میں بیٹھنے والوں کے ہونٹوں پر کبھی تسبیح کا نغمہ، کبھی تکبیر ہوتی ہے، برستا ہے یہاں پر جھوم کر ابر کرم، لیکن وہی آتا ہے قسمت جس کی پرتنویر ہوتی ہے۔ محرم کے موقع پر جو جلسے ہوتے ہیں اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس قدر دردناک کہانی لے کے جاتے ہیں، لیکن لوگ بکھرے رہتے ہیں۔ ان سے گزارش کرنے کے لیے یہ پر اثر اشعار پڑھے جا سکتے ہیں کہ اے لوگو، زمیں چھوڑی، زماں چھوڑا، مکاں چھوڑا، مکیں چھوڑا، مدینہ اور مکہ کے دیار دل نشیں چھوڑا، یہاں تک کہ مزار رحمت للعالمین چھوڑا، ہمارے واسطے ابن علی نے کیا نہیں چھوڑا، اسی کے نام پر کیا دو قدم تم آ نہیں سکتے؟ تم اپنے نفس سرکش کو یہی سمجھا نہیں سکتے؟ آئیے لوگوں کو جگانے کے لیے یہ اشعار بھی اچھے ہیں کہ سردی و گرمی سے افسردہ ہو سکتے نہیں، یہ کسی حالت میں دل کا سوز کھو سکتے نہیں، جس کا دل معمور ہے سوز و گداز عشق سے، جلسہ سرکار میں ہرگز وہ سو سکتے نہیں۔ یہ اشعار بھی ہیں جو مخلوط ہیں، کچھ میرے ہیں، کچھ دوسروں کے ہیں، حسب حال میں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا، گلے عشق نبی کی اپنی خوشبو ہے بہت کافی، الگ سے عطر دے کے اس کو مہکایا نہیں جاتا، عشق مصطفیٰ کا سوز جس مومن کے سینے میں سراپا آگ ہے وہ اس کو گرمایا نہیں جاتا، جسے بے چین کر دیتا ہے درد عاشقی فیضی، تڑپ اٹھتا ہے وہ خود اس کو تڑپایا نہیں جاتا۔ ایک شعر اس میں پرانا دوسرے کا۔ اور بزم ذکر سرکار کا جو تقدس ہے، جو تبرک ہے، وہ مسلم ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ شعر بھی کہا جا سکتا ہے کہ مستی ہے نگاہوں میں، درخشندہ جمی ہے، رنگینی فضاؤں میں ہے، ہر لمحہ ہنسی ہے، ہوتا ہے جہاں تذکرہ شاہ مدینہ، بے شک وہ زمین چاند ستاروں کی زمین ہے۔ کبھی کبھی لوگ ادھر ادھر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، نقیب بیچارہ تھک جاتا گزارش کر کے نہیں سنتا ہے، ویسے موقع پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ادھر اور کچھ ادھر بکھرے ہوئے دانے ہو تم، ہو تو سب اپنے مگر لگتے ہو بیگانے ہو تم، گنگنائے تب بھی چپ، خطبہ سنائے تب بھی چپ، کچھ تو بولو تم ہو فرزانے کے دیوانے ہو تم، شمع روشن سامنے ہے تم پہ طاری ہے جمود، پھڑپھڑاتے بھی نہیں ہو کیسے پروانے ہو تم، ٹیڑھے میڑھے اس طرح بیٹھے ہوئے دوستو، کچھ پتہ چلتا نہیں تانے ہو کے بانے ہو تم۔ اور اپنا درد میں نے اس میں رکھ دیا ہے۔ کبھی کبھی اچھے اشعار پڑھنے کے بعد بھی آواز میں تلحین نہیں ہوتی تو قوم سے قبول نہیں کرتی، اور جیسے خراب سے خراب ہو لیکن کھینچتان ٹھیک کرے تو پھر لوگ اسے سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ویسے موقع کا یہ درد میں نے لکھا ہے کہ بے ترنم جو پڑھوں نظم تو رد ہوتی ہے، بے ترنم جو پڑھوں نظم تو رد ہوتی ہے، کیونکہ تلحین تغزل کی سند ہوتی ہے، کھینچ دے لفظ کو لمبا وہ بڑا ہے شاعر، کھینچ دے لفظ کو لمبا جو وہی ہے شاعر، نغمگی سے یہاں پیمائش قد ہوتی ہے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے،
جو غزل لگتی ہے فیضی کی زباں پر کڑوی، خوش نوا اس کو سنائے تو شہد ہوتی ہے۔ اور اپنا ہی درد بتا رہا ہوں کہ کانپ جاتی ہے میری روح، بدن جلتا ہے جب بھی توہین وقار وجد ہوتی ہے۔ ان روایات کو اب توڑنا ہوگا مل کر، کیونکہ اس طرح جہالت کی مدد ہوتی ہے۔ آسماں سر پہ اٹھائے ہیں، آسماں سر پہ اٹھاتے ہیں ترنم سن کر، مشاہدہ ہوگا آپ کا۔ آسماں سر پہ اٹھاتے ہیں ترنم سن کر، داد ہے ٹھیک مگر اس کی بھی حد ہوتی ہے۔ بے ترنم جو پڑھوں نظم تو رد ہوتی ہے، کیونکہ تلحین تغزل کی سند ہوتی ہے۔ اگر کچھ کلام بلاغت نظام ایسا ہوتا ہے کہ واقعی فنی اعتبار سے بھی اسے اردو معلیٰ کا نمونہ کہا جا سکتا ہے اور اثر بھی ہے، تو پھر یوں اس کو آفرین کر سکتے ہیں کہ اس میں غزل کا حسن، قصیدے کی دلکشی، مدحت کی آن بان، عقیدت کی چاشنی، حمد خدا کا لطف بھی، نعت رسول بھی، پھیلاؤ میں ہے نظم، تسلسل میں مثنوی، غم بھی ہے بزم و رزم بھی ہے، ہم بھی ہے، یہ داستان درد بھی ہے، زمزمہ بھی ہے۔ اور لوگوں کو ذہنی اعتبار سے تیار کرنا ہے کہ یہ موقع بہت کم آتا ہے، روز تو سوتے ہیں، آج کی رات نبی کے نام۔ کہہ سکتے ہیں کہ فیض کا دریا رواں ہے، تم نہاؤ رات بھر، مجلس سرکار ہے قسمت بناؤ رات بھر، آ گیا علمی چمن میں موسم گل دوستو، بیٹھ کر تم لطف گل چینی اٹھاؤ رات بھر، گونج اٹھے چرخے بری تک سب ستارے جھوم اٹھیں، ڈوب کر مستی میں وہ نعرے لگاؤ رات بھر۔ کسی دوسرے کا شعر ہے لیکن آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ قید غم سے ایک ہی پل میں رہائی ہو گئی، سن کے نعت مصطفیٰ دل کی صفائی ہو گئی، ہجر میں رونے لگا دل بھر گئی آنکھوں کی جیب، عمر بھر کھائیں گے ہم اتنی کمائی ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امید سے زیادہ بڑا جلسہ کا سابقہ پڑ جاتا ہے، حد نظر تک مجمع ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ہماری عادت ہے کہ ہم چھوٹے پروگرام کو کانفرنس کر دیتے ہیں، تو عادت بنی ہوئی ہے، تو اس کے لیے اب کیا استعمال کیجیے گا جو واقعی بڑا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے لکھا تھا کہ بتاؤں کیا یہاں کیسا سما معلوم ہوتا ہے، بتاؤں کیا یہاں کیسا سما معلوم ہوتا ہے، یہ خطہ آج جنت کا نشاں معلوم ہوتا ہے، جدھر دیکھو ہجوم کہکشاں معلوم ہوتا ہے، زمین پر آ گیا ہے آسماں معلوم ہوتا ہے، دیے جاتا ہے ہر ذرہ نظارے کی یہاں دعوت، کہ جھپکانا پلک کا بھی گراں معلوم ہوتا ہے، میں دوں کیا نام اس وارث تگی شوق کو فیضی، کہ دیوانوں کا بحر بے کراں معلوم ہوتا ہے۔ اور لوگوں کو یہ احساس بھی دلانا ہے کہ یہ موقع برابر نہیں آتا ہے، آج آپ کو یہ جلسہ ملا ہے، اس سے فائدہ حاصل کر لیجئے، روز کہاں جلسے ماپ ہوتے ہیں۔ یہی احساس دلانے کے لیے میں نے یہ اشعار پیش کیے ہیں، کہے ہیں، کرتے ہیں ایسے جلسے مسلمان کبھی کبھی، رچتا ہے عشق کا یہ گلستان کبھی کبھی، یہ روشنی، یہ بزم، یہ سامع، یہ دلکشی، ملتی ہیں قسمتوں کو یہ گھڑیاں کبھی کبھی، نادیدنی تو دیکھتے رہتے ہو رات دن، یہ جلوہ بھی ہے آنکھ کا ساماں کبھی کبھی۔ اور جلسوں کے مہذب کرنے کے لیے، ادب کے قلیل میں ڈھالنے کے لیے، تمہیدی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جلسہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری نشست کیسی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے میں نے یہ کلام کہا تھا کہ تنا ہوا عقیدت نبی کا سائبان ہو، یہاں پہ جسم ہو در حبیب پہ حق پہ جان ہو، اور تم غلام مصطفیٰ تمہاری بس یہ شان ہو، مدینۃ النبی ہو دل زبان درود خان ہو، یہ چاہیے کہ لائق ثنائے حق دہان ہو۔ غور سے
یہ چاہیے کہ لائق ثنائے حق دہان ہو، ترنگا منہ میں ہو نہ کھینی ہو نہ چائے پان ہو۔ جی جلسے میں دیکھتے ہیں کہ میں نے مینا بازار سمجھ کر کے بس منہ میں پان دے کر کے رات بھر تھوک رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ارے بس میں رسول میں ایک رات آیا ہو، ادب سے بیٹھو۔ تو یہ چاہیے کہ لائق ثنائے حق زبان دہان ہو، ترنگا منہ میں ہو نہ کھینی ہو نہ چائے پان ہو۔ یہ یہاں پہ جسم ہو در حبیب حق پہ جان ہو تم غلام مصطفیٰ تمہاری بس یہ شان ہو۔ ادب ہو بیٹھنے کا، یہ لگے کہ ہو نماز میں، جنون میں نکل پڑے جو نعرہ و اذان ہو تم غلام مصطفیٰ تمہاری بس یہ شان ہو۔ کسی بھی زاویے سے تم لگو نہ دیکھنے میں دو، غلامی ہو برادری عراقی ہو نہ خان ہو تم غلام مصطفیٰ تمہاری بس یہ شان ہو۔ کسی اور کا کلام ہے، اس میں ایک شعر میں نے ایک شعر ملایا ہے: زبان جب بھی ثنائے رسول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے۔ جنون عشق سے بولو تو ذات مصطفی تمہاری جنبش لب بھی قبول کرتی ہے۔ اور اس میں بھی میں نے ایک شعر لگایا، ایک شعر پہلے کا ہے: تشنگی ذکر نبی سننے کی جب بڑھ گئی، جام جا کر کے کسی جلسے میں ہم نے بھر لیا۔ جب بھی جی چاہا کہ بیٹھے ہم فرشتوں سے قریب، سیرت پاک نبی کا ہم نے جلسہ کر لیا۔ اگر آپ کو لگے کہ واقعی میں نے آج کی رات بڑی مفید ثابت ہوئی، لوگوں نے اثر قبول کیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ عرفان ہے یہ رات لوگو، سرمایہ عرفان ہے یہ رات لوگو، سرکار کا فیضان ہے یہ رات لوگو، جو درد جو غم عشق محمد سے ملا ہے، اس درد کی پہچان ہے یہ رات لوگو۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امید سے بہتر کوئی پڑھ کے چلا جاتا ہے، اجنبی آدمی جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں لیکن بہت اچھا پڑھا جاتا ہے، تو پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں ہے، ایسی چنگاری بھی لوگوں اپنی خاکستر میں ہے، بج رہے ہیں جس کی خوشگوئی کے ڈنگ کے دور تک، فخر ہے کہ ایسی شخصیت بھی اپنے گھر میں ہے۔